नाज़रीन, हुकूमत ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में जब 26वीं तरमीम पास की तो हुकूमत का कहना था कि अदलिया के अंदर जो तकसीम बढ़ रही है उस पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि अदलिया के जो ढांचा है या अदलिया के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जाएँ। लेकिन हमने ये देखा कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया में जो तकसीम है वो मज़ीद गहरी होती जा रही है। जजेस के अंदर जो है तकसीम गहरी होती जा रही है। बार के अंदर वकला के धड़ों के अंदर जो है तकसीम होती जा रही है बहुत ज़्यादा। और अभी हमने रिसेंटली देखा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 3 जजेस को ट्रांसफ़र किया गया लाहौर हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, उसके बाद वकला तंजीमें तो बहुत ज़्यादा सरापे एहतजाज हैं और वो ये कह रही हैं कि हुकूमत बेसिकली कोर्ट पैकिंग कर रही है, अपनी मनपसंद जजेस को मनपसंद स्लॉट्स पे लेकर आ रही है ताकि फिर अपनी मर्ज़ी के जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा सके। और नाज़रीन, वकला के मुताबिक 26वीं तरमीम के बाद जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार वज़े किया गया है उसमें वकला का कहना है कि जो अब जज अपॉइंट हो रहे हैं वो अपनी काबिलियत की बजाय अपने ताल्लुकात की बिना पर हो रहे हैं, पार्टी एफ़िलिएशन को बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अमजद शाह साहब, जो कि सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। अमजद शाह साहब, एक जो क्रिटिसिज़्म आ रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल पे वो ये आ रहा है कि वो वकला की जो तंजीमें एहतजाज कर रही हैं अपॉइंटमेंट पे, जो ट्रांसफ़र हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल बिल्कुल खामोश है। वो अपना ड्यू रोल अदा नहीं कर रही। तो आप एज़ ए मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल इस क्रिटिसिज़्म का क्या जवाब देंगे? देखिए, हम वकील हैं और वकीलों को आइन और कानून के मुताबिक बात भी करनी चाहिए और उसी के मुताबिक अपना स्टैंड भी लेना चाहिए। अब मसला ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार बन के सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए निकल आएंगे तो फिर क्या बनेगा। आर्टिकल 200 जब हम उसकी बेयर रीडिंग ही आप कर लें तो मुझे बता दें कि उस आर्टिकल 200 की मौजूदगी में अगर वो आइन में मौजूद है तो उस इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई जजेस ट्रांसफर हुए हैं, सदर पाकिस्तान ने किए, दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस दोनों कंसर्न हाई कोर्ट से पूछ के जज की काउंसिल से, तो मैं नहीं समझता कि इस पे एहतजाज बनता है। देखिए, जहाँ कानून और आइन की वायलेशन हो वहाँ पे वकला का काम है, उनका एहतजाज बनता है। लेकिन हम भी लेमैन की तरह हर बात को पकड़ के तो शुरू कर दें, तो ये मुनासिब नहीं है। इसके पाकिस्तान बार कौंसिल से ये सुप्रीम कोर्ट बार का है। नहीं सर, आप खुद बड़े सीनियर वकील हैं और हमने देखा कि वकील देखते हैं कि कोई भी काम होता है उसकी मेंस रिया क्या है या उसके अंदर मेलाफाइड इंटेंशन क्या है। तो सर, बज़ाहिर बादियो नज़र में तो यहाँ पे जजेस के ट्रांसफ़र में मेलाफाइड इंटेंशन, इट इज़ ऑन द सरफेस कि आपने एक जज को इसलिए उठा के लेकर आए हैं ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियॉरिटी लिस्ट डिस्टर्ब हो और आप अपना हैंड पिक अपना नॉमिनी बंदे को अगला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना लें। जस्ट टू टैक ऑन टू दैट, इसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक लेटर भी लिखा हुआ है टू द सीजेपी एज़ वेल एज़ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एनी एक्ट और ओमिशन व्हिच इज अगेंस्ट द लॉ इज अ मैलिफाइड एक्ट। और मुझे ये बता दें कि इसमें आइन और कानून की वायलेशन क्या हुई है। अब चीफ जस्टिस कौन बनेगा, किसने बनना है, कहाँ से बनना है, वो तो बनाना है जुडिशल कमीशन। वो तो किसी और ने नहीं बनाना। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की भी नुमाइंदगी है, पार्लिमान की भी नुमाइंदगी है, जुडिशरी की भी नुमाइंदगी है, बार की भी नुमाइंदगी है। वो अगर ये जो हुकूमत लाई है जज कमीशन अगर इसको ना बनाए तो फिर क्या होगा। असल बात ये है कि वैसे ही शोर मचाने के लिए तो बहाना चाहिए होता है। वो कहते हैं ना, एक बंदा अपनी बीवी से तंग था तो उसने कहा कि तुम आटा गूंदते हुए हिलती हो तो लिहाजा मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तो फिर इस किस्म के जब हालात आप बनाएंगे। लेकिन सर, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी सूबे का चीफ जस्टिस लगाने के लिए। लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद होते हैं, एक तो अख्तर हुसैन साहब ने फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक में आकर
کرٹیسائز کیا ہے کہ تین یہ جو آپ لے کر آئے ہیں اس کے اندر میل آف آئی ڈی نظر آ رہی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان بار کونسل کے آپ نمائندے ہیں, پاکستان بار کونسل کس کو اپنا ووٹ دے گی؟ کیا وہ سینیورٹی کے پرنسپل کو ایڈہیئر کرتے ہوئے کوشش کرے گی کہ سینیورٹی لسٹ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, اور جن کا بنتا تھا جسٹس محسن اختر کیانی انہی کو بنایا جائے؟ پاکستان بار کونسل کیا کرے گی اس اجلاس میں؟ اب ان ججز کے آنے کے بعد تو ان کی سینیئرٹی لسٹ میں وہ نیچے چلیں گے. نمبر 1 بات. نمبر 2 یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگ جوڈیشل کمیشن کے رولز بنا رہے تھے, اس کے چیئرمین تھے اس رول کمیٹی کے منصور علی شاہ صاحب. منصور علی شاہ صاحب کا برین چائلڈ ہے یہ آئیڈیا کہ سینیئرٹی کم سوٹیبلٹی پر چیف جسٹس بننا چاہیے, اور سینیئرٹی کم فٹنس پر آپ اس کی کمپیٹنسی پر آپ کسی کو سپریم کورٹ میں لے کے آ سکتے ہیں. تو ان کے اس آئیڈیا کو اس وقت رولز کمیٹی نے بھی اور پھر بعد میں حکومت نے بھی اسے آئین کا حصہ بنا دیا, اور انہوں نے کہا کہ 3 کا پینل بنے گا اور اس 3 کے پینل میں سے کسی ایک کو ہم لے لیں گے جو ان تینوں میں سے بہتر ہوگا. یہ منصور علی شاہ صاحب کا آئیڈیا تھا, اور اسی آئیڈیا کو پریویل کیا اس نے رولز میں بھی, اور پھر گورنمنٹ نے اپنے جو لیجسلیشن کی 24ویں ترمیم میں سیم اس کو وہ اٹھا کر لے گئے. اب لوگ جو ہے اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جب بھی کوئی نئی چیز بنتی ہے, نیا قانون آتا ہے, تو لوگوں کی طرف سے سخت ریزسٹنس آتی ہے. لیکن جب وہ چلتا ہے, وہ نظام کو آگے لے کر چلتے ہیں, جب یہ 26ویں ترمیم امپلیمنٹ ہوگی, ابھی تو نئی امپلیمنٹیشن ہے اس کی, لیکن ساتھ ساتھ آپ اس کے فروٹس کو دیکھیں گے کہ یہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. اگر بہتر نہیں ہوگی تو لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے, نئی ترمیم آ جائے گی. اچھا امجد شاہ صاحب کا دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ آفٹر دا 26th امینڈمنٹ کافی لیٹر ٹائم گزرا ہے اس کی جج کرنے کے لیے کہ کتنا افیکٹو رہے گا یہ ایز اے پالیسی کے جو یہ ججز کی ہے اس کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوگی. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفٹر دا 26th امینڈمنٹ کنسیڈرنگ کہ ناؤ اٹ از دا گورنمنٹ دیٹ ہیز آل دا پاور کہ وہ سلیکٹ کرے ان 3 نامنیز میں سے, اور اگر کوئی بھی نہیں پسند آئے تو obviously دوبارہ سے وہ ایک سلسلہ شروع ہوگا کہ اور بھی نامنیز پھر سامنے لے کے آئیں, کہ یہ جو ٹرائکاٹمی آف پاورز ہیں وہ بہت زیادہ ٹپ ہو چکی ہیں یا پھر وہ برقرار رہیں گے ابھی بھی اس آفٹر دا 26th امینڈمنٹ؟ یہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کے 2 نمائندے وہاں پر موجود ہیں, اور اگر آپ ججز کی تعداد دیکھیں تو وہ 5 ہیں. اگر وہ لوگ سارے اکٹھے مل جائیں تو یقیناً وہ حکومت کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. حکومت کے پاس پھر اتنے ووٹ نہیں ہوں گے کہ وہ ہر جگہ پریویل کریں. اب یہ تو پی ٹی آئی کی لابنگ تک ہے کہ وہ کس طرح سے میرٹ کے بارے میں جوڈیشل کمیشن میں سب کو کنونس کر لیں کہ جناب اس کا میرٹ ہی بنتا ہے اور اس کو یہاں سے یہاں نہیں آنا چاہیے. تو پی ٹی آئی جیت سکتی ہے وہ اس میں بھی, لیکن اس میں انہیں چاہیے ہوگا کہ وہ ججز کو کنونس کریں جس طرح حکومت ججز کو کنونس کرتی ہے. اب مطلب اتنے لوگ جو ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کا کسی ایک پوائنٹ پر وہ کسی نیتی پر اکٹھا ہو جانا. دیکھیں 17 ممبر ہے اور ایک سے ایک قابل ممبر ہے, ایسا نہیں ہے. اور اگر ججز کو تو چھوڑے, یہ جتنے پبلک جسے ہم کہتے ہیں کہ ریپرزینٹیٹیو ادھر بیٹھے ہوئے, انہوں نے کل واپس مڑ کے لوگوں کو جواب دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل مادر پدر آزاد بیٹھے ہوئے اور یہ جو دل ہے کریں گے. یہ آج غلط فیصلہ کریں گے, کل ان کے منہ کے سامنے کھڑا ہو, اور انہیں بھی سوچنا سمجھنا ہوتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کی نمائندگی جو لوگ کر رہے ہیں اور جو لوگ اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ سارے انتہائی کمپیٹنٹ لوگ ہیں. آپ علی ظفر صاحب کو دیکھیں, آپ بیرسٹر صاحب کو دیکھیں, اس کو بیرسٹر جو ہمارے وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں اس وقت, آپ تارڑ صاحب کو دیکھیں, آپ شیخ آفتاب صاحب کو دیکھیں. سر یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے بہت ہی کمپیٹنٹ لوگ وہاں پہ موجود ہیں, لیکن سر یہ آپ کے لیے آپ کو یہ چیز عجیب نہیں لگتی کہ آفٹر 26th امینڈمنٹ ابھی تک جتنی بھی ہائی کورٹس کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ تھرو میجورٹی ووٹ ہوئی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی اس میں کنسنسس سے کوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہو. ایون کہ
اب یہ کہنا کہ لابنگ کر کے اب تو باقاعدہ 17 لوگوں کا جو ہائی کورٹ کے لیے پینل بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس میں سے میرے پاس 8 ووٹ سیکیور ہے، مجھے 1 ووٹ اور چاہیے تو میں ہائی کورٹ کا جج بن جاؤں گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلانی پارٹی کا جج سندھ ہائی کورٹ کے وہ جو اس میں پیپلز پارٹی نے اچھا میدان مار لیا۔ یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ ان دا لانگر رن عدلیہ کو آپ کو نہیں لگتا مزید کمزور کریں گی؟ یہ باتیں تو ہم 1997 میں سنتے تھے اور کہا کہ الجہاد ٹرسٹ کے بعد یہ باتیں نہیں ہوں گی، ہم واقعی 1997 میں چلے گئے ہیں۔ دیکھیں، جس وقت یحییٰ خان کا مارشل ختم ہوا نا، اور بھٹو صاحب نے آئینی ترمیم، جس وقت یہ آئین بنا 1973 کا، تو جتنے وہ لوگ جو یہ جدوجہد کر رہے تھے، اس میں میڈم آسمہ جہانگیر بھی شامل تھی، آفتاب عالم صاحب، لطیف افریدی صاحب، اختر صاحب، بہت سارے لوگ جو تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی ایوب خان کے دور کی، یحییٰ خان کے دور، تو ان کو سکون آ گیا کہ جی ہم جیت گئے ہیں اور آج آئین بن گیا ہے اور اب ایک جمہوری ملک میں آپ رہیں گے۔ کیا ہوا 4 سال بعد ضیاء-ال-حق صاحب آ گئے، پھر اندھیرا آ گیا، اس کے بعد پھر ایک امید آئی، بے نظیر صاحب آئی، نواز شریف صاحب آئے، پھر وہی ہنگامہ، پھر مشرف صاحب آ گئے۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بڑی کمزور ہے، اور دوسرا ہمارے لوگ جو ہے وہ اویئر ہونے کے باوجود آواز نہیں اٹھاتے، کمزور ہیں وہ آواز اٹھانے میں۔ لیکن سر وہ ہائی کورٹ کے 6 ججز بولے اپنے حق کے لیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی سینیورٹی کو ڈسٹرب کر دیا گیا۔ تو ہم نے یہاں پہ جو لوگ اپنے حق کے لیے بولے ہیں ان کو ریوارڈ بھی تو نہیں کیا ایز اے سوسائٹی، اور اس کیس میں تو وکلا بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں نظر آ رہے، یا کم از کم پاکستان بار کونسل کو ان 6 ججز کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، ہم ان ججز کے ساتھ کھڑے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایجنسیاں جو ہیں وہ پریشرائز کر رہی۔ آپ پوچھ لیں محسن کیانی صاحب سے، آپ پوچھ لیں طارق جہانگیری صاحب سے، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں خود اپنے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کے ساتھ ان کے پاس گیا اور ان سے ملا اور ان کو حوصلہ دیا اور ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اصل جھگڑا ہے وہ ہے رجیم کے۔ فیض حمید صاحب کی باقیات جو انہوں نے عدلیہ میں ڈالی، فکس کی تھی، آج حافظ صاحب ان کو بدلانے کے اس میں ہے، ان کی طاقت کو ختم کرنے کے اس میں۔ اب ہم اس رجیم چینج کی لڑائی میں حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی حکومت میں جب فیض حمید صاحب کی رجیم تھی تو عائشہ ملک صاحب کو لایا گیا، ہم نے اعتراض کیا۔ محمد علی مظہر صاحب کو لایا گیا، ہم نے اعتراض کیا۔ وہ دوسرے تھے، وہ جو تھے آپ کے لاہور کے نقوی صاحب کی، کیا ان کا نام، کی صاحب، ہاں جی مظاہر علی، ان کو لایا گیا۔ مطلب کوئی جج علم سیاست نہیں ہے جس کے آنے پر ہم نے اعتراض نہ کیا ہو۔ یحییٰ صاحب کو روکا گیا اور ان سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کو اور مدیم اختر صاحب کو لایا گیا تاکہ یحییٰ صاحب جو ہے وہ ان سے پہلے چیف جسٹس نہ بنے، کیونکہ اگر وہ پہلے بن گئے تو پھر یہ تینوں فارغ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کا قانون، اللہ نے اس بندے کو ان سے پہلے چیف جسٹس بنایا، حالانکہ ان کو روکتے میں بھی میلا پائی۔ بالکل آپ نے ہسٹوریکلی تو صحیح فیکٹس بیان کیے، لیکن ایک آپ نے بہت اہم بات کی ہے ابھی کہ عدلیہ کے اندر فیض حمید کی باقیات کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ تو کیا فیض حمید نے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کون سے ایسے جج تھے جو فیض حمید نے پن پوائنٹ کر کے، کیونکہ آپ تو اس ٹائم بہت اہم عہدوں پہ پاکستان بار کونسل میں تھے، کوئی ججز کا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کون سے ایسے جج ہیں جو فیض حمید کی پرچی تھے؟ میں بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ والے ججز جو اس وقت بیٹھ کے، آپ کو یاد ہوگا کہ آئین تک کو ری رائٹ کر رہے تھے اس سپریم کورٹ میں بیٹھ، کچھ ریٹائر ہو گئے، کچھ اس وقت موجود ہے، اور ان کی تعداد 8 تھی، اب میرا خیال ہے 6 کے ساتھ رہ گئی ہے۔ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے کے بعد یہ گورنمنٹ ذرا سی کھڑی ہوئی ہے، ورنہ ابھی تک انہوں نے اس حکومت کے پرچے نکال دینے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس سے پہلے جو رجیم تھی اس کے کچھ پرچے ہو سکتے تھے ججز، لیکن ابھی ایگزسٹنگ جو رجیم ہے اس میں کوئی پرچی نہیں ہو سکتا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، جس تک سابقہ رجیم تھی جی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو لیجسلیشن کرتے وقت فیض حمید صاحب بدے پورے کر کے دیتے،
اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں یقیناً ان کے پیچھے وہ والی طاقت ہے تو تب یہ بیٹھی ہوئی ہے. ان کی تو سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے. پیپل پارٹی اور نون لیگ نے مل کے سمپل میجارٹی بنائی اور 2/3 میجارٹی جو انہوں نے دی. ہم کیوں اس کو لیجیٹیمیٹ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس 2/3 میجارٹی میں جس وقت ووٹ ہوئے تو ایک ایم این اے کے خلاف ریفرنس نہیں گیا کہ اس نے اپنی پارٹی کی جو کمانڈ تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے. آپ یہ دیکھیں نا غور سے، نہ پی ٹی آئی والوں کو پریشرائز کیا گیا نہ کسی اور کو. جتنے لوگ مطلب اگر کوئی غیبری طاقت اگر کسی کو پریشرائز کرتی تو اس وقت کم از کم 8-10 ایم این اے جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے کیونکہ پارٹی کی ڈائریکشن کے وہ خلاف ووٹ دیتے. تو ایک ایم این اے اس 2/3 میجورٹی میں ایسا نہیں تھا جو ڈسکوالیفائی ہوا ہو کہ اس کے پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا. رہ گئی بات لیجیٹیمیسی کی، تو جیسی عمران خان صاحب کی حکومت کی لیجیٹیمیسی تھی سیم ایسی ہی ان کی بھی، اور سیم اس سے پہلے بھی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز آتی رہی ہیں ان کی بھی ایسی ہی ہے. بس ایک طاقت ہے، وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اب ہر چیز کو کنٹرول کرنے لگے ہیں. ہم ان کے خلاف ریزسٹ ضرور کرتے ہیں لیکن ہماری ریزسٹنس جو ہے 24 کروڑ میں 2 لاکھ بندوں کی ریزسٹنس. جب تک 24 کروڑ عوام جو ہے وہ سمجھ کے باہر نہیں آئے گی تب تک یہ طاقت جو ہے وہ اسی طرح کھیلتی رہے گی. بالکل. اچھا امجد شاہ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے پاکستان میں کچھ بار ایسوسیشنز کی طرف سے، لاہور بار کی طرف سے اور ایبٹ آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، کیونکہ آپ کا اپنا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، کہ وہ آ، ان سول سوسائٹی کے لوگوں کے خلاف بار ایسوسیشنز کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں جو کہ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، جو کہ لوگوں پہ جو غلط مقدمات بنائے گئے ہیں بلیسفیمی کے حوالے سے ان پر بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف فتوے دیے جا رہے ہیں اور وہ ان کے لیٹر ہیڈز پہ ایک ہیٹ سپیچ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. آپ پاکستان بار کونسل اس طرح کی جو بار ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتی ہے؟ اصل میں ابھی ہائی کورٹ بار کی الیکشن ہے تو صدر صاحب نے کوشش کی ہوگی کہ چلے اس طبقے کی بھی ووٹ حاصل کر لیں، لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. جب تک آج سے 30-40 سال پہلے مسجد ہم اپنے پیسوں سے اپنے چندے سے بنایا کرتے تھے، یہ آپ کو یاد ہوگا یا آپ کو نہیں یاد ہوگا، آپ کے والد صاحب کو لازمی اپنے والد صاحب سے پوچھیے گا. اور ہم خود چندہ دے کے مولوی صاحب کو تنخواہ دیتے تھے، ہمارے گھروں سے مولوی صاحب کا کھانا جاتا تھا. اس وقت تک مولوی صاحب کنٹرول میں تھے، کوئی فرقہ بنانا یا کوئی مسئلہ نہیں. جب سے بیرونی پیسہ آیا مسجد بنانے کے لیے اور مسجد کے ساتھ 50 دکانیں بنا لی، مولوی صاحب انڈیپینڈنٹ ہو گئے، وہ خوشحال ہو گئے. اب انہیں شغل بھی چاہیے اس خوشحالی کو انجوائے کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. اگر جن ملکوں سے پیسہ آ رہا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ ہم تینوں جا کے اپنے پیسے لے جا کے کہیں ہم سعودی عرب میں مسجد بناتے ہیں، آپ کو نہیں بنانے دیں گے. آپ آگے جا کے بنائیں نا ایران میں مسجد، آپ کو بنانے دیتا ہے. آپ جائیں ترکی میں مسجد بنائیں، کوئی نہیں بنانے دے گا. ایک واحد ہمارا ملک ہے کہ جو دل ہے ادھر کرے. ایسی آزادی کہ میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی ملک لیکن امجد شاہ صاحب، میں آپ کی توجہ اس طرف بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جن کا پاکستان میں عدالتی اور وکلا کے لیے بہت زیادہ کام ہے، اب کچھ وکلا تنظیمیں تو نہیں، میں کہوں گا کچھ وکلا کا گروہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے تضحیک امیز الفاظ یوز کیے جاتے ہیں. کیا پاکستان بار کونسل اتنی بے بس ہے کہ وہ ایک پاکستان کی جو لیڈنگ لیڈی لائر تھی، جن کی دیکھ کے پاکستان کی بہت ساری خواتین اس میدان میں آئی اور وہ انسپریشن ہے کروڑوں خواتین کی، ان کے خلاف کی جائے آنے والی بد زبانی پہ خاموش رہے، ان وکلا کا لائسنس نہ منسوخ کر سکے یا ان کو بلا نہ سکے، ان سے باز پشت نہ کر سکے؟ کیا پاکستان بار کونسل اس حد تک بے بس ہے؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. تاریخ 2010 میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کو ہم سپورٹ کر رہے تھے، مطلب ہمارا پورا گروپ میڈم آسمہ کے ساتھ اس وقت ہماری الائنمنٹ ہوئی تو ہمارا کیس شروع ہوا. آپ یقین مانیں
کہ بار میں آ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے، اور وکلاء نے ایسے کھڑکا کے ووٹس دیے کہ تاریخ انہوں نے رقم کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کافر ہے تو تب بھی یہی ہماری صدر ہے، یہ بری ہے تو تب بھی یہی ہے، یہ جیسی بھی ہے ہماری صدر یہی ہے. اور بل میڈم کے نام پر ان کے فوت ہونے کے بعد بھی 2025 تک وہ گروپ جو ہے چل رہا ہے اور جیت رہا ہے. تو جس وقت آپ کو اللہ عزت دے دیتا ہے اور لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ سورج کی طرف تھوکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے ہی اس غم میں اپنے حسد میں مرنے دیں. ان کا ہم کیا کریں؟ انہوں نے ان کی زبانیں جو ہیں وہ خود ہی گند اگل اگل کے بیچارے آج اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کا ایگزیکٹو ممبر بھی نہیں جیت سکتا سپریم کورٹ بار. سول سوسائٹی، جرنلسٹ، جوڈیشری، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے فور بیئرز ہیں ہیومن رائٹس کے، اب ان کے خلاف بھی ہے نا ایک سیگمنٹ آف لائرز ہیں وہ اب کھڑے ہو رہے ہیں. از دس a sign of things to come کہ مے بی اب جو ڈیوائڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اب جو وکلا تنظیم ہے اس کو اکٹھا کرنا اب مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں پورے پاکستان میں ہے نا، پورے پاکستان میں اس وقت ہائی کورٹ باریں جو ہے وہ 13 یا 14 ہیں. 13 یا 14 ہیں. ان میں سے آپ ایک لاہور بار، ایک ایبٹ آباد، جی. ایک پشاور، ایک کراچی، اتنی ہوگی 5. 14 میں سے 9 باریں جو ہیں وہ آپ وہ سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کھڑی ہیں، آئین کے ساتھ بھی کھڑی ہیں، قانون کے ساتھ بھی کھڑی ہیں. ان باروں میں بھی، ان 5 باروں میں بھی آدھی جو کیبنٹ ہے وہ ہماری بیٹھی ہوئی ہے. اور صدر صاحب نے آپ ان اس غور سے دیکھیے گا اس کو کہ جنرل سیکرٹری نے سائن نہیں کیا، حالانکہ ہر نوٹیفیکیشن ہر پریس ریلیز جنرل سیکرٹری سائن کرتا. آپ ایبٹ آباد والی پریس ریلیز کی، ایبٹ آباد بار کی پریس ریلیز کی بات کر، سردار امان کے جو سائن سے ہوئی ہے، جو سردار امان خان کے سائن سے ہوئی. ہاں، صدر صاحب کو خود دستخط کر کے اپنا ذاتی بیان دینا پڑا. ٹھیک ہے. اگر بار کی طرف سے ہوتا تو جنرل سیکرٹری اس کو سائن کرتا. بالکل. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ کس قدر وکلاء میں مقبول ہے کہ میکسیمم باریں ہمارے پاس ہیں. میکسیمم اب آپ خود سوچ لیں کہ خیبر پختونخوا پورے کا پورا، پنجاب بار، آپ کے پاس اسلام آباد بار، ساری ہمارے پاس. ایون کہ سندھ بار پیپل پارٹی کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے، سوائے اس کے بلوچستان بار. لیکن بلوچستان بار ہائی کورٹ بار تبھی ہم نے جیتی ہے ریسنٹلی الیکشن. تو سپریم کورٹ بار ہمارے پاس، پاکستان بار. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو وکلا کی اکثریت ہے وہ اس طرح کے جو جھوٹے اور من گھڑت اور نفرت پر مبنی جو بیانیہ پلایا جا رہا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اور ایک چند مٹھی بھر ایسے لوگ ہیں جو کہ معاشرے میں تفریق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ امجد شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور 26ویں ترمیم اور عدلیہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر بات کی.